दोपहर का सूरज चमक कर कड़क धूप में बदल चुका था। हानिया यूनिवर्सिटी से सीधा अपनी दोस्त रुमैसा के साथ रेस्टोरेंट आई थी। रेस्टोरेंट आना उसके रोज की मामूलात में नहीं था, लेकिन आज दोपहर 2 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस ने उसका हाल बुरा कर दिया। पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। बहुत भूख लगी है यार रुमैसा, घर जाते हो तो लगता है बेहोश ही हो जाऊंगी। आ जाओ खाना खाने चलते हैं। वो उसका हाथ थामकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई, जहां अका दका लोग मौजूद थे। उसने निस्बतन कोने वाली एक मेज मुंतखब की और रुमैसा के साथ बैठ गई। अब वो दोनों मेन्यू देख रही थी। उसे घर जाने की भी जल्दी थी, लेकिन भूख भी लगी थी, इसलिए वो झंझलाहट का शिकार थी। यार जल्दी ऑर्डर कर लेते हैं, इतनी भूख लगी है, लगता है बेहोश हो जाऊंगी अभी। उसने वेटर को आवाज दी कि रेस्टोरेंट के शीशे का दरवाजा खुला और 4-5 लड़कों का एक ग्रुप अंदर दाखिल हुआ। उनमें से सबसे नुमाया हादी था। इसने ब्लैक कलर का शर्ट और उस पर ब्लू जीन्स पहन रखी थी। हाथों में ब्रेसलेट की एक दुकान पहन रखी थी। उल्टी पी कैप और आवारा सा अंदाज हानिया को जरा भी ना पाया। उसे फौरन से रुख मोड़ लिया। वो 4-5 लड़के वहीं उनके सामने वाली मेज पर बैठ गए। उसकी आंखों में बेपरवाह हंसी और एक शौक सी मुस्कुराहट थी। वो हंसी मजाक करते हुए कुर्सियां खींच के बैठे। तभी एक दोस्त ने साजिश की और शरारत से केचप की बोतल उठाई। दूसरे ने फौरन से हादी को कंधों से जकड़ कर उसके सामने किया। अगले पल हादी का हजारों रुपए का शर्ट जो उसने कल ही खरीदा था, उसी की खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी देने के इरादे से रेस्टोरेंट आया था। सूरज दब्बों से बढ़ता चला गया। अस्तगफिरुल्लाह, पागल हो गए हो क्या यार? हादी चीखा, लेकिन इस चीख में गुस्सा नहीं था बल्कि भरपूर हंसी थी। उन पांचों का कहका बुलंद हुआ तो रेस्टोरेंट गूंज उठा। हानिया ने नागवारी से रुमैसा की तरफ देखा। बदले में हादी ने आंखों में चमक लिए उसे केचप की बोतल उठाई और उस दोस्त पर छिड़कने ही लगा था कि दोस्त सामने से हटा, और यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। केचप की वो लंबी धार हानिया के कपड़ों पर भी उड़ी और उसके बालों को दागदार कर गई। अगले ही लम्हे हानिया की चीख पूरे रेस्टोरेंट में गूंजी। वो झटके से खड़ी हुई और तेज कदमों से चलती हादी के सामने जाकर खड़ी हो गई। पागल हो गया हो क्या? अंधे हो नजर नहीं आता? चिल्लाई तो हादी उसे देखता रह गया। बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम लड़कों के औची हथकंडे। लड़की देखी नहीं और अपनी चीप हरकतें शुरू कर देते हो। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी और वैसा खड़ी हुई उसके पास आई। हनी छोड़ो यार, ये ऐसे ही बारह। हादी एक झटके से होश में आया। जुबान संभाल कर बात करें, गलती हो गई माफी मांगता हूँ, लेकिन इंसर्ट नहीं कर सकती आप। हानिया ने ये सुना तो गुस्से से पागल हो गई और एक झटके से आगे बढ़कर उसने हादी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। पूरे रेस्टोरेंट में सुनाटा छा गया। उसके दोस्तों के कह के जैसे दम तोड़ गए। वेटर भी अपनी अपनी जगह रुक से गए। उसके दोस्तों के मुंह खुले रह गए। सब लोगों ने हैरत से मुंह पर हाथ रखकर ये मंजर देखा, गोया हानिया का गुस्सा अभी तक लेकिन कम नहीं हुआ था। उम्मीद है कि ये थप्पड़ तुम्हें अक्ल दिलाने के लिए काफी है। आइंदा अगर ये बदतमीजी मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ की तो सबक मिलेगा, समझे? तो कुछ चिल्लाते हुए वापस बढ़ती और टिश्यू उठाते उसने अपनी शर्ट साफ की, बालों की पोनी से आजाद की। केचप उन्हें भी टिश्यू से साफ करके वो गुस्से से वापस बैठी। हादी को तो जैसे यकीन ही ना आया कि उसके साथ हुआ क्या है। उसके हाथ में पकड़ी केचप की बोतल वैसी की वैसी धड़ी रह गई। गाल पर थप्पड़ की जलती तपिश, आंखों में बेपनाह हैरत थी। अभी पल भर में वो कितना खुश था और अब एक लड़की से थप्पड़ खा चुका था। तुम जैसे लोग समझते हो कि हर जगह मजाक चलेगा, लेकिन हर कोई तुम्हारा मजाक बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, बिगड़े अमीरजादे। आखिर में उसने चबा चबा कर गार अपने दोस्त का हाथ मजबूती से पकड़कर तेज सांसों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। हादी अब भी वहीं खड़ा था। वो साकित चेहरा लिए बस एक ही सिम देखता रहा। एक थप्पड़ की गूंज शायद पहली बार उसके अंदर तक उतर गई थी, तो कि उसके दिल के तार हिला गई। आज सुबह उसकी अलार्म से आंख खुली तो सुस्ती से तैयार होने लगी। क्या बात है बेटा, आज इतना स्लो स्लो तैयार हो रही हो? उसकी वालिदा ने किचन में नाश्ता बनाते उसे देखकर पूछा तो मुस्कुराई। अम्मी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही। हलीला बेगम हैरान हुई। क्या कह रही हो बेटा? वो फौरन से बाहर आई, उसकी तरफ देखा। जी अम्मी। वो आगे आई और उनके गले में बाहें डाली। मैं अपनी तालीम के साथ तजर्बा भी हासिल करना चाहती हूँ। वैसे भी सेमेस्टर एंड होने के करीब है। 9 बजने में आधा घंटा है, अब मुझे जल्दी निकलना चाहिए। वो मुस्कुराई और अपनी अम्मी की दुआएं लेती ऑफिस की तरफ रवाना हो गई।
کچھ ہی دیر میں وہ شیشے کی ایک بلند عمارت کے سامنے کھڑی اپنے مسکراتے ہوئے خوابوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس فرم میں کام کرتا اس کا سب سے بڑا خواب تھا اور آج شاید وہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ اسے ایک گہری سانس لی اور شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ فائل کو سینے سے لگائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھ کر ریسیپشنسٹ کے پاس آئی۔ انٹرویو کے لیے آپ کو روم نمبر 3 میں جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور سر کو ہلکی سی جنبش دے کر آگے بڑھ گئی۔ اسے خود پر بھروسہ تھا اور اسی اعتماد کے تحت اس نے روم نمبر 3 کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی سامنے نظر اٹھی تو وہاں کرسی پر بیٹھے شخص پر ٹھہر سی گئی۔ وہ شخص تو وہی تھا، ریسٹورنٹ والا بگڑا میرزادہ۔ وہ بھی گویا کسی انٹرویو دینے والے کے انتظار میں ہی تھا۔ آرام سے کرسی پر بیٹھا، ایک بازو کرسی کی پشت پر رکھے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھوں میں پین لے کر انتہائی سنجیدگی سے ہانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں لڑکھڑائی۔ ہانیہ نے لیکن خود کو سنبھال لیا۔ تو آپ ہیں مس ثانیہ مراد؟ اس نے ایک نظر فائل پر ڈالی اور پھر دوسری نظر ہانیہ کو دیکھا۔ جی بالکل۔ وہ اعتماد سے مسکرائی، اندر داخل ہوئی۔ ریسٹورنٹ والے واقعے کا شابہ تک اس کے چہرے پر موجود نہ تھا۔ ہیو اے سیٹ پلیز۔ ہادی نے کڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر اپنی فائل اس کی طرف بڑھائی۔ ہادی نے ایک نظر فائل دیکھی اور متاثر ہوا دکھائی دیا۔ اگلی لمحے اس نے فائل بند کی۔ اچھا تم مس ہانیہ مراد، یہ بتائیے آسمان پر کتنے تارے ہوتے ہیں؟ ہانیہ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا جیسے سمجھنا چاہ رہی کہ یہ سوال ہے یا مذاق۔ ایکسکیوز می سر، یہ سوال ہے؟ وہ چونک گئی اور حیرانی سے پوچھا۔ جی بالکل، یہ سوال ہی ہے۔ اب ایسا ہے یا ویسا ہے جواب تو دینا ہے، کیونکہ آپ انٹرویو میں جواب دینے کی پابند ہیں، ہر قسم کے سوالات کی۔ آخری جملہ اس نے قدرے چبا کر کہا اور گہری نظروں سے مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے گہری سانس لی۔ سوری سر، اگر آپ فلکیات کا لیکچر لینا چاہتے ہیں تو میں غلط جگہ آ گئی ہوں۔ میں جوب کے لیے آئی ہوں، آپ کے علم میں اضافے کے لیے نہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے سر پر جتنے بال اتنے ہی آسمان پر تارے ہیں۔ گن لیجیے، ایک بھی کم ہو تو میں غلط ثابت ہو جاؤں گی۔ وہ چلاکی سے مسکرائی۔ ہادی نے چمپے سے اس کی طرف دیکھا۔ ویل ڈن، ویری گڈ۔ اسے تعریف کرنے میں ذرا بھی کنجوسی نہیں کی۔ چلے تو پھر نیکسٹ کوسچن کے لیے تیار رہے۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ آپ کی زندگی پر کوئی فلم بنائی جائے تو اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ ہانیہ نے بے اختیار اپنی کنپٹی مسلی اور آگے کو جھکی۔ صبر، بے انتہا صبر۔ اور مجھے آج صبر کا معنی مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس نے اپنی نظروں میں تیز پیدا کرتے اس کی طرف دیکھا۔ ہادی ذرا بھی نہ گھبرایا اور اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں بھینچ کر دبایا۔ ویری نائس۔ اسے تالی بجائی۔ آپ تو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، موقع ہی نہیں دے رہی خود کو ریجیکٹ کروانے کا۔ ہادی کی بات سن کر وہ اندر تک چل بن گئی، لیکن صبر سے بیٹھی رہی۔ اب میرا آپ سے تیسرا سوال ہے، پلیز یہ سوال آپ میری جاب ڈسکرپشن کے حساب سے پوچھ لے تو اچھا رہے گا۔ ہانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ اوہ تو یہ بات ہے، خیر یہ سوال بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت کمرے میں ہاتھی آ جائے تو آپ کیا کریں گی؟ یہ سنتے ہی ہانیہ کا دل چاہ کے پاس رکھا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے تاکہ اس کا دماغ کا علاج ہو جائے۔ میں فوراً سے کال کروں گی۔ ہادی نے آنکھیں سکیر کر اس کی طرف دیکھا۔ کس کو؟ ایک سائیکٹرسٹ کو، تاکہ وہ آپ کے دماغ کا علاج کرے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی تو ہادی بھی کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں مس، آپ اس سوال کا جواب دے بغیر نہیں جا سکتے، ورنہ میں آپ کو ریجیکٹ کر دوں گا۔ اسے فوراً سے اس کی فائل پر کراس کا نشان لگانا چاہا۔ اس سے پہلے ہانیہ تڑپ کر کچھ کہتی کمرے کا دروازہ کھلا تو ہادی کے ہاتھ سے پین گرتے گرتے بچا۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہوا، فوراً سے ہانیہ کی فائل اس کی طرف رکھ دی۔ اندر داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ انٹرویو کی سیٹ پر بیٹھنے والے حدید رحمان کا بڑا بھائی عزیز رحمان تھا۔ ہانیہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ عزیز رحمان مسکرائے، باوقار سی شخصیت تھے۔ ہانیہ نے دیکھتی رہ گئی۔ امرت ثانیہ مراد ہے؟ ہانیہ نے فوراً سے سر ہلایا۔ جی سر، میں ہوں۔ اوکے، نائس ٹو میٹ یو۔ اس ادارے کا سینئر ڈائریکٹر ہوں میں۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہی بیٹھ گئی اور حدید حجل سا ہوتا دور بیٹھ گیا۔ پروفیسر شاہ نواز میرے دوست ہیں، انہوں نے آپ کی وجہ سے بہت تعریف کی تھی کہ ہانیہ مراد لیکن انتہائی قابل اسٹوڈنٹ ہے، اب اپنے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہتی ہے۔
انہوں نے آپ کی محنت، ڈسپلن اور اعلیٰ سوچ کی وجہ سے آپ کو مجھے ریکمینڈ کیا ہے. یقین کیجیے ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت تھی. آپ کو دیکھا تو آپ کا فین ہی ہو گیا ہوں میں. ہانیہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری اور اس نے ایک نظر عزیز رحمان کی طرف دیکھا اور پھر حدید پر نظر جما دی. تبھی عزیز رحمان کو اپنے چھوٹے بھائی حدید رحمان کی موجودگی کا احساس ہوا. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں بھیجا تھا. ان کے چہرے پر غصہ دھرا ہے اور انہوں نے سر چٹک کر دوبارہ ہانیہ کی طرف دیکھا. مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کو بغیر انٹرویو کے ہی اسائن کر رہا ہوں. آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں. ہانیہ کی آنکھوں میں حیرت سے اس کی پھیل گئی تھی. اس نے آہستہ سے سر ہلایا. بہت شکریہ سر. اسے فائل اٹھا کر سینے سے لگائی اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور ایک چپتی ہوئی نگاہ حدید پر ڈالی جو حجل سا ہو کر سر کھجا رہا تھا. ہانی کی اس جتاتی نگاہ نے حدید کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا. وہ اسی خواہ پہ ہی زج کر رہا تھا. حدید نے اسے دیکھ کر ہونٹ بھینچے اور برا سا منہ بنا کر اس سے پہلے ہی وہ باہر نکلا. ہانیہ بے اختیار ہنس پڑی اور پھر سر جھٹک کر اپنی منزل اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگی. چارلس اپنی امی کو یہ خوشخبری سنانی تھی کہ اس کے خوابوں کو جلد ہی منزل ملنے والی ہے. حدید عرف ہادی اس وقت صبح سویرے ناشتے کی میز پہ بیٹھا اپنے پاؤں جھلا رہا تھا. اس کی موجودگی تمام لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر گئی. سب سے پہلے بھابھی حیران ہوئی. کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ اس نے ایک نظر فون پر سے ہٹا کر سائقہ بھابھی کی طرف دیکھا. کچھ نہیں. انہوں نے کندھے اچکائے اور ناشتے کی میز پر ناشتہ لگانے لگی. تبھی حدید کے دونوں بھائی عزیز رحمان اور عابد رحمان باری باری اپنے کمروں سے نکلے تھے. انہوں نے بھی اسے دیکھ کر اپنی آئی برو کر دی. تم اتنی صبح سویرے خرید تو ہے؟ بڑے بھائی نے کہا تو مسکرایا. اب سب لوگ اتنا حیران کیوں ہو رہے؟ میں بھی انسان ہوں، جلدی جاگ سکتا ہوں. اتنی سرپرائزنگ بات کیا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر ناشتہ کرنے لگا. تبھی اس کی والدہ آئی. ان تمام لوگوں نے بیک وقت اپنی والدہ کو سلام کیا. وعلیکم السلام. جیتے رہو میرے بچوں. ویسے کچھ دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ اب حدید کی بھی شادی کر دینی چاہیے. یہ سنتے ہی حدید کو چھو لگ گیا. اس نے فوراً سے پانی کا گلاس پیا اور امی کی طرف دیکھا. نیکی اور پوچھ. اس کی بات سنتے عزیز رحمان کے ماتھے پر بل پڑے. امی یہ نیکی نہیں ہے بلکہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہے. حدید کو دھچکا سا لگا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کی والدہ نے پوچھ لیا. کیا ایسی باتیں کر رہے ہو عزیز؟ کس کے ساتھ ناانصافی ہوگی؟ وہی امی جو لڑکی حدید کے ساتھ اس گھر میں بیاہ کرائے گی اس کے ساتھ. اب کے جملہ دوسرے نمبر والی بھابھی نمیرہ نے مکمل کیا. حدید انہیں دیکھتا ہی رہ گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہی نمیرہ. یہ کچھ کام تو کرے، سٹیبل تو، اپنے پیروں پر کھڑا تو، پھر کسی لڑکی کو ڈبونے کا سوچنا. امی یہ سنتے ہی حدید وہاں سے کھڑا ہو گیا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میرے لیے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ اس نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا. دیکھا امی، اپنی باری میں جلدی جلدی شادیاں کر لی اور میری بھاری پر اس قدر نخرے دکھا رہے ہیں کسی رشتے کرانے والی آنٹی کی طرح ویل میخ نکال رہے ہیں. میں ان کی باتوں پر کان نہ دھرے بلکہ جلدی میری شادی کر دیں کیونکہ اب مجھے شدید اکیلا پن فیل ہوتا ہے. اسے سر پر ہاتھ رکھ کر دہائی دی تو سائقہ بھابھی نے اپنی ہنسی دبائی. جبکہ دونوں بھائیوں نے غصے سے اسے دیکھا. کچھ شرم لحاظ ہوتی ہے. وہ بے حد محبت کرتے تھے لیکن اس کی غلط باتوں میں سے کبھی سپورٹ نہیں کیا تھا. اچھا چلے اینی ویز آپ لوگ اپنی میٹنگ جاری رکھیں. اور ہاں، میٹنگ کا اختتام ضرور میرے لیے کسی لڑکی کے انتخاب پر ختم ہونی چاہیے. میں تو چلا اپنے دوستوں کے ساتھ. آج بائک ریس ہے. میں آواز آ رہا ہوں بھائی. آپ کی ہیوی بائک کی چابی چاہیے. یہ سنتے عزیز اور عابد دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. پھر اپنی والدہ کو گویا یہ احساس دلایا کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہوا بلکہ اس نے خود کو اس قابل ہی نہیں کیا. بڑے بھائی نے چپ چاپ ہیوی بائک کی چابی اس کے ہاتھ میں رکھ دی تو مسکراتا ہوا باہر نکل گیا. دیکھ رہی ہے امی اسے؟ یہ ذرا بھی اس کو احساس نہیں ہے کہ اب اسے خود کچھ کرنا چاہیے. کب تک ہم بھائیوں کے ٹکڑوں پر پلتا رہے گا؟ خوش بخت صاحبہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے ان کو دیکھا. تو اب بھائی کو تانے دو گے؟ چھوٹے بھائی کو شرم آ رہی ہے. وہی بھائی جو اپنے باپ کا اتنا لاڈلا تھا کہ اسے کندھوں پر لے کر گھومتے تھے. اپنے آخری وقت میں بھی اسے اپنے ساتھ رکھا. اسے کوئی تکلیف نہ ہو. یہ سن کر عزیز رحمان اور عابد رحمان نے گہری سانس بھر کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا. پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اپنی والدہ کے نزدیک بیٹھ گئے. امی کیسی باتیں کرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت لاڈ پیار میں پلا بڑا ہے. اسے بہت پیار ملا ہے. ہمارا بھی لاڈلا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ
بڑا ہو جائے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، انہیں نبھائے. کل کو اگر کوئی لڑکی آئے گی تو اسے اس کی ذمہ داری تو اٹھانی پڑے گی نا. کب تک ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ خوش بخت صاحب نے ان دونوں کی طرف دیکھا، گویا بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. وہ دونوں نے اچھی طرح اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوئے، اور تب خوش بخت صاحبہ کو اپنے فیصلے سے تصدیق ہونا پڑا. کیا بات کرتی اس سے؟ اسے سنبھلنا ہی پڑے گا. انہوں نے بے اختیار سوچا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں سمجھنے والا. ہانیہ آفس سے تھکی ہاری لوٹی تو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار صاف صاف نمایاں تھے. اسے اپنی بیگ صوفے پر رکھا ہی تھا کہ اس کی والدہ نے اسے آواز دی. جی امی. وہ مرے مرے قدموں سے کچن میں آئی تو میز پر سجی کھانے کی خوبصورت ٹرے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. امی یہ کس لیے ہے؟ وہ وہیں بیٹھ گئی اور جگ سے پانی کے گلاس بھر کر پینے لگی. بیٹا کل رات کو سامنے بند گھر میں کرایہ دار آئے. اچھا بڑا پرکھ گھرانا لگ رہا ہے. میں نے سوچا نہیں مشکل پیش آ رہی ہوگی. ابھی تو سیٹنگ چل رہی ہے، اس لیے تم یہ ٹرے ان کے گھر دے آؤ. ہانیہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی. اچھا تو یہ جو ہے آپ نے ان کے لیے بنائی ہے؟ لیکن امی میں نہیں جا رہی ہوں، بہت تھکی ہوئی ہوں. وہ انہیں صاف منع کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو اس کی والدہ نے اسے ایک بار پھر سے آواز دی. بیٹا بس 2 منٹ کی تو بات ہے، دے کر واپس آ جانا، مجھے کچن سے مٹنا ہے. میں جانتی ہوں تم تھکی ہوئی ہو، بس اتنا سا کام کر دو. ہانیہ بیکٹر مسکرائی. اوکے. یہ کہہ کر اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور ٹرے اٹھائی. اس کی امی نے ٹرے پر رومال ڈال دیا. وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے گیٹ سے نکل کر سامنے والی گیٹ کی بیل بجانے لگی. دروازہ کھلا اور سامنے ایک باوقار سی خاتون نظر آئی. یہ سائقہ بیگم تھی جو عزیز رحمان کی بیوی تھی. جی. انہوں نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کی طرف دیکھا. السلام علیکم. ہم سامنے رہتے ہیں، امی نے بھیجا ہے. آپ نئے ہمسائے ہیں، اس لیے ہماری طرف سے ہی خوش آمدید کہنے کے لیے چھوٹی سی کوشش ہے. یہ سن کر بھابھی کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی. اچھا اندر آئیے نا، بہت اچھی بات ہے یہ تو. انہوں نے ٹرے ہانیہ کے ہاتھ سے لی اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا. وہ اندر چلی آئی. گھر کو انہوں نے ایک ہی دن میں اچھا خاصا سیٹ کر لیا تھا. ہانیہ نے ستائشی نظروں سے گھر کا جائزہ لیا. آپ بیٹھے، میں کچھ چائے پانی کا انتظام کر کے آتی ہوں. یہ سنتے ہی ہانیہ نے انہیں نرمی سے روک دیا. نہیں آپی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سن کر سائقہ بیگم وہیں بیٹھ گئی. تبھی خوش بخت صاحبہ بھی اندر داخل ہوئی. السلام علیکم. ہانیہ نے انہیں بھی سلام کیا. ماشاء اللہ پیاری بچی، تم سامنے والے گھر سے ہو نا؟ ہانیہ نے سر ہلایا. جی. امی نے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہیے گا. خوش بخت صاحبہ مسکرائی. جی جی بیٹا بالکل، کل ہی آیا نا، ابھی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. لیکن آپ جیسے پڑوسی ہوں تو پھر تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. سائقہ اپنی نے لقمہ دیا تو خوش بخت صاحبہ نے بھی سر ہلا دیا. جی امی کہتے ہیں کہ پڑوسی پہلے دن اپنا پن دکھائے تو گھر جلد اپنا لگنے لگتا ہے. ہانیہ نے نرم لہجے میں کہا. اب جاب کرتی ہیں؟ بھابھی نے غور سے دیکھا. جی آفس جاتی ہیں. ہانیہ کا جواب مختصر مگر بااعتماد تھا. اچھا لگا سن کر. آج کل لڑکیاں خود مختار ہو تو گھر بھی مضبوط رہتا ہے. ہانیہ نے شائستہ انداز میں سر لایا. جی کوشش تو یہ ہے، کوئی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہیے گا. میں چلتی، امی انتظار کر رہی ہوں گی. وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو وہ دونوں بھی اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی. وہ باہر نکلی تو کسی سے زوردار انداز میں ٹکرائی. سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی دشمن جاں موجود تھا. اسے دیکھتے اس کا دن برا گزرا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ بھی بول پڑا. دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا. تم یہاں؟ ہادی سامنے کھڑا تھا، ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، ہونٹوں پر وہی آدھی مسکراہٹ. یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے، آپ میرے گھر میں؟ ہانیہ کی بھویں تن گئی. تمہارا گھر؟ ہاں، یعنی ابھی کرائے پر ہے مگر نیت اپنی ہی ہے. وہ بلٹا تو بھابھی کی آواز آئی. یہ ہماری دیور ہے ہادی. ہانیہ کے چہرے کا رنگ بدلا. اوہ تو یہ آپ لوگ. ہادی نے فوراً بات پکڑی. جی ہاں میڈم، آپ کے باس کا گھر، اور میرا بھی. کیا کہتے ہیں اسے؟ قدرت کا اتفاق. ہادی نے منہ بنایا. اتفاق؟ یہ شہر اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ ہر بار تم سے ٹکراؤ. ہادی ہنس دیا. شہر نہیں چھوٹا تو وہ تو بہت بڑا ہے نا. ویسے اتنے بڑے شہر میں تم سے تیسری بار سامنا ہونا. ہر اتفاق محض اتفاق نہیں ہوتا. ہانیہ نے تیکھے انداز میں سے دیکھا. فلسفہ کسی اور پر آزمانا. میں آفس میں تمہیں برداشت کرتی ہوں، گلی محل میں نہیں کروں گی. ہادی نے قدم آگے بڑھایا. ارے اتنی ناراضگی؟ میں تو بس ہمسایہ ہوں، اب چینی ادھار لینے میں بھی آ سکتا ہوں نا. تمہیں تو بالکل بھی نہیں دوں گی کچھ بھی.
समझे तुम? और हाँ, ये जो हर बार किस्मत मिलाती है ना वाला डायलॉग है ना, इस पर यकीन नहीं मैं करती। हादी ने आंख दबाई, पर किस्मत आप पर यकीन रखती है। हानिया, वो जल कर पड़ती, बकवास बंद करो। और तेज कदमों से वो वापस चलती। पीछे हादी की हल्की सी आवाज गूंजी, कल ऑफिस में मिलते हैं मैडम। हानिया ने सुनी अनसुनी कर दी, मगर दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो गया। आज जॉब का दिन काफी टफ गुजर रहा था। धड़ाधड़ फाइल केबिन में आ रही थी और वन्नी चेक करके गोया थक चुकी थी। उसकी गर्दन में दर्द होने लगी थी। चंद लम्हे के लिए उसने कुर्सी पर सीधे होकर अपने अकड़े हुए बदन को आजाद करने की कोशिश की। घड़ी पर नजर पड़ी तो उसे अंदाजा हुआ कि लंच टाइम भी गुजर चुका है। अगले पल उसे हैरत का झटका लगा। उसका मोबाइल खामोश था, वरना लंच टाइम में भी उसे अपनी वालदा का फोन जरूर मौसूल होता। अम्मी, मुझे फोन करना भूल गई। उसे दुख हुआ। उसे फौरन से मोबाइल उठाया और कॉल मिलाई, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। एक लम्हे के लिए उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन काम बहुत ज्यादा था। शायद अम्मी चार्ज करना भूल गई होंगी। उसने अपनी बेचैन होते दिल को एक झूठी तसल्ली दी, लेकिन फिर बेचैनी बढ़ती गई। 6 बजते ही उसे एहसास हुआ कि अब वो मजीद काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसका ज़हन मुसलसल अपनी अम्मी की तरफ लगा है। वो यही सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ होगा, अम्मी ने फ़ोन क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि उनकी आदत थी कि 2 बजते ही उसे फ़ोन करती थी। उससे ये ज़रूर पूछती कि उसने खाना खाया है या नहीं, या खुद को काम में मसरूफ़ कर लिया है। उनके रिमाइंडेड पर वो लंच ब्रेक के लिए उठ जाती थी, और वो इसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। लेकिन आज आज ऐसा क्या हो गया? ये नाहा उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसने फौरन से फाइलों का पलंदा एक तरफ रखा और उठकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। पूरा रास्ता उसका दिल धड़कता रहा। वो जैसे ही दरवाजे के पास रुकी तो पैरों तले से जमीन निकल गई। दरवाजा खुला हुआ था। वो दौड़कर अंदर दाखिल हुई। वीरान घर उसका मुंह चुराने लगा। ये क्या हो गया? वो हैरत ज़दा सी अंदर आई और फौरन से किचन में झांका, लेकिन किचन ठंडा ठारको है, वहां चूल्हा ही ना जलाया गया। बर्तन भी सिंक में रखे हुए थे। अम्मी, उसे बेख्तियार आवाज दी। वो कमरे में आई, लेकिन कमरे में भी कोई नहीं था। उसका दिल बैठता चला गया। उसे बेख्तियार अपने धड़कते हुए दिल को काबू में रखा और रोते हुए नंगे पांव दौड़कर सामने वाले घर के अंदर दाखिल हुई। रोने की वजह से उसकी नाक सुर्ख हो रही थी, कदम लर्ज रहे थे, होंठ कपकपा रहे थे। आंटी, भाभी, उसने आवाजें दी, लेकिन अगले ही पल उसे हैरत का शदीद झटका लगा। सामने सोफे पर उसकी वालदा लेटी हुई थी और उनके सीने पर कंबल रखा था। बराबर में हादी दूसरे सोफे पर बैठा अपने मोबाइल में मसरूफ था। अम्मी, वो दौड़कर उनके पास आई और उनके सीने से लग गई। उनका चेहरा बेहद सर्द था और आंखों के नीचे गहरे हल्के नुमाया थे। हादी एकदम चौंक गया। वो आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने अपने पास। शट अप! वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज रूहानसी हो गई। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? तो चिल्लाई, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तो इनकी मदद की है। चुप हो जाओ। अपने अंदाजा लगाना छोड़ दो। तुम्हारे अंदाजे हमेशा गलत साबित होते हैं। तुम क्यों मेरी जिंदगी में मेरे दुख में इजाफा करने आए हो? वो चिल्लाई थी। हादी हैरत से खंग उसे देखता रह गया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसकी बात काट गई। तुम्हें ये हक किसने दिया कि मेरी माँ की हालत खराब हो और तुम मुझे इतला तक न दो? नंबर है ना मेरा तुम्हारे पास, तो कॉल क्यों नहीं मिलाई? तुम्हें मालूम है उनकी हालत किस वजह से हुई है? क्या तुम इनके मेडिकल हिस्ट्री को जानते हो? उसका बस नहीं चल रहा था कि उस सामने खड़े हादी को दुनिया से ही गायब कर दे। मुझे लगा तुम जॉब पर हो, तुम परेशान हो जाओगी। हादी ने अपनी वजाहत दी। सीरियसली, तुम्हें लगता है कि मेरी माँ की जिंदगी तुम्हारे अंदाजे की मोहताज है? वो चिल्लाई। तुम मुझे फोन भी तो कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करते हो। तुम्हारी अपनी एक अलग दुनिया है, जबकि मेरी माँ मेरी पूरी दुनिया है। ये कहकर वो अपनी वालदा की तरफ झुकी और धीरे धीरे उनका गाल थपथपाने लगी। अम्मी, अम्मी आंखें खोले, देखिए मैं आपके पास आ गई हूँ। वो हिचकियों से रोने लगी, फिर एकदम हादी की तरफ बढ़ी। याद रखो, अगर मेरी दुनिया मेरी माँ को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करती। हादी साकित रह गया। मुझे लगा मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हानी ने एकदम से अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी और तुम्हारी मदद। तुम्हारी मदद उस वक्त गर्दानी जाती जब तुम एक माँ की बेटी को फोन करके उसकी हालत के बारे में बताते, ना कि खुद हीरो बन जाते। अगले ही पल वो मुड़ी और उसने अपनी वालदा को सहारा देकर खड़ा किया, जो शोर से जाग गई थी। बेटा, क्यों इस बेचारे पर उलझ रही हो? कल के लिए शुक्रिया, और बर्तन वापस करने आया था वो।
میری طبیعت خراب دیکھتے اپنے ساتھ گیا ہے اور تم ہو کے غصہ کرتی جا رہی ہو. اب بہتر ہوں میں. تمہیں آپ نے دوائی نہیں دی؟ اب 2 گولیاں ایک اور ساتھ لینی ہوں گی تاکہ آپ کی حالت بہتر ہو جائے. ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں. وہ ان کا ہاتھ تھامے اپنے کندھے پر رکھ کر آگے بڑھنے لگی. آئندہ کے لیے یاد رکھو، اگر تم میری ماں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرو گے، کیونکہ میری ماں ہے تو میں ہوں، وہ نہیں تو میں نہیں، سمجھے تو؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے سرخ آنکھوں کے ساتھ وارننگ دیتے ہوئے انداز میں بولی اور پھر اپنی امی کے ساتھ پلٹ کر واپس نکل گئی. گھر ویسے بھی تمام لوگ موجود نہ تھے. وہ ایک دعوت میں گئے ہوئے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جانے والا تھا. لیکن پھر اس نے اپنے طور پر مدد کرنے کا انداز سوچا اور آنٹی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ہانی اس بات کو اتنا زیادہ برا بنائے گی. پہلی بار وہ لڑکی اسے غلط تو نہ لگی، لیکن اس کا دل ضرور ٹوٹ گیا تھا. ہر بار یہ لڑکی مجھے کیوں قصوروار ٹھہراتی ہے، وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا. پھر کندھے اچھا کر باہر نکل گیا. صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل کر اپنی خوبصورت کرنیں پھیلا کر روشنی کر چکا تھا. وہ اپنی والدہ کے ساتھ 2 دن بعد گھر آئی تھی. ڈاکٹر نے انہیں خبردار کیا تھا کہ وقت پر دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے انہیں مزید انڈر آبزرویشن میں رکھا جائے گا. اور یہ بات سنتے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. اسے ہاتھی پر بے بات غصہ آیا. کاش یہ لڑکا اپنی منمانی کرنے کے بجائے اگر مجھے فون کر دیتا تو سب آسان ہو جاتا. اگر میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو. یہ سوال بار بار اسے تنگ کرنے لگا. 2 دن تھائی تھکن بھرے گزر کر وہ گھر میں داخل ہوئی اور اپنی امی کو ناشتہ دے کر لٹا دیا. پھر کافی لے کر بالکنی میں آ گئی. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے خود سے سوال کیا. شاید وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا طریقہ غلط ہو گیا. اس نے خود کو تسلی دی اور ایک گہری سانس بھری ہی تھی کہ باہر دروازے کی بیل بجی. اس نے کپ وہیں رکھا اور دروازہ کھولا تو سامنے سائیکا بھابھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس کی والدہ کی عیادت کے لیے آئی ہوئی تھی. آپ آنٹی کیسی ہے؟ ہانیہ بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. انہوں نے بیٹھتے ہوئے سوال پوچھا تو ہانیہ نے سر ہلایا. پہلے سے بہتر ہے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں. یہ کہہ کر وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ سائیکا بھابھی نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا. ارے نہیں، بس آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے، انہیں اسکول ڈراپ کرنا ہے. وہ بھابھی کے ساتھ آئے اشر اور نمان کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی. چاچی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں تو میزبان کو تنگ نہیں کرتے. اشر معصومیت سے بولا. لیکن ہانیہ چونک گئی. اس کا دل گویا چچی جیسے لفظ پہ ہی اٹک گیا. چاچی؟ وہ حیران ہوئی اور اسے سوالیہ نظروں سے سائیکا بھابھی کی طرف دیکھا اور گھبرائی. انہوں نے بھیگ کر اپنے ہونٹ بیچ لیے. اگر اگلے ہی پل سنبھلتے ہوئے انہوں نے ہانیہ کو دیکھ کر وضاحت دی. ارے یہ بچے بھی نا، بس ہم آج کل ہادی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں نا، تو یہ سب کہتے ہیں کہ چچی ہو تو ہانیہ آنٹی جیسی، بس اسی لیے ان کی زبان. یہ کہہ کر انہوں نے بات بدل دی. ہانیہ تمہیں آفس کے لیے دیر تو نہیں ہو رہی نا؟ اگر تمہیں ضرورت ہے تو ہم آنٹی کو اپنے پاس لے جاتے ہیں. ہانیہ جو اس کی پہلی بات کے زیر اثر تھی چونک کر انہیں دیکھا. نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آفس سے لیو لی ہوئی ہے، 1 ہفتے بعد ہی جاؤں گی. وہ دھیما سا مسکرائی. سائیکا بھابھی تھوڑی دیر بیٹھ کر بچوں کو لے کر واپس لوٹ گئی. ہانیہ کی باتوں میں الجھی اپنے کمرے میں آئی تو چونک گئی. وہاں ایک خوبصورت سا کارڈ رکھا ہوتا جس پر انتہائی دیدہ زیب سوری لکھا ہوا تھا. یہ پڑھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی. یہ کارڈ؟ وہ ششر رہ گئی اور آگے بڑی کارڈ اٹھایا. مانتا ہوں کہ بہت ڈیٹ اور بدتمیز ہوں، لیکن کیا کروں، تم جتنی بار ذلیل کرتی ہو دل اتنی بار تیزی سے تمہاری طرف مائل ہوتا ہے. بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور اس جذبے کو کیا نام دوں میں؟ فقط ہاتھی. یہ کارڈ پڑھ کر ہانیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے ضبط سے اپنے ہونٹ بیچ لیے اور کارڈ کو وہیں میز پر پٹکا. بیڈ کے بیٹھ کر اپنی گن پٹی کو مستن لڑکی. یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں کارڈ رکھوانے کی؟ یہ خود کو ہیرو سمجھ رہا ہے. وہ جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے گھر جا کر اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دے تاکہ وہ آئندہ کے لیے ان حرکتوں سے باز آ جائے. وہ اسے نہ پہچان پاتی اگر اس نے نیچے اپنا نام نہ لکھا ہوتا. یہ حدید رحمان اپنی حد سے بڑھ رہا ہے، مجھے اسے اپنی حد یاد دلانی ہی ہوگی.
یہ کہہ کر وہ غصے میں کار اٹھا کر کھڑکی کی طرف آئی۔ جیسے ہی کھڑکی کھولی تو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ ہادی اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر گویا اسی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے علم ہو کہ ہانیہ کا کمرہ اسی طرف ہے۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر زیر لب سوری کہنے لگا۔ ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھڑکی سے کود کر اس کا منہ توڑ دے۔ اگلے پل ہانیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سوری کا کارڈ اس کے سامنے لہرایا اور 2 ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ وہ کارڈ تیرتا ہوا ہادی کے قدموں میں گر گیا اور وہ ایک دم شاک ہو گیا۔ اسے خالی نگاہ اٹھا کر ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے زور سے کھڑکی بند کی۔ ہادی کی روح تک ہل کر رہ گئی۔ اب وہاں گہرا سناٹا چھا گیا۔ وہ جھکا اور اپنے سوری والے کارڈ کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور مٹھی میں جگڑ لیا۔ اس کا دل ان ٹکڑوں سے زیادہ بکھر گیا تھا۔ دل میں غم کی ایک لہر نے جنم لیا، لیکن اس نے بیخ اپنے جبڑے بھینچ کر اپنی بڑھی ہوئی دھڑکن کو روک کر قدم آگے بڑھا دیا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے اب امید تھی کہ مقابل کا دل ضرور پگھلے گا اور نہ صرف اسے معاف کرے گی بلکہ اس کے جذبے کو بھی نام دے گی۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ناممکن سا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ صبح سے ہی آفس میں عجیب بھاگ دوڑ تھی۔ ہانیہ کی میز فائلوں سے اٹی پڑی تھی، کبھی کمپیوٹر اسکرین سے نظریں جمائے تو کبھی فون کان سے لگائے۔ وہ ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ میں الجھی تھی۔ ہانیہ لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کی کولیگ سمیرا نے اسے یاد دلایا۔ بعد میں یار، اس نے بغیر سر اٹھائے جواب دیا۔ دوپہر ڈھل گئی، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر وہ پیالی ویسے ہی رکھی تھی۔ پیٹ خالی ہونے کی ہلکی سی چبھن تھی، مگر ذہن کام کی سوچ سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ بھوک کا احساس کہیں دب گیا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتی، پھر فائل پر جھکتا جاتی۔ ایک پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن سر پر تھی، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بس یہ ختم ہو جائے پھر کرتی ہوں لنچ۔ اسے گویا خود کو یاد دلایا۔ اسی مصروفیت، اسی بے خبری میں وہ لنچ کرنا بھول گئی اور تبھی دروازے پر پیون نمودار ہوا۔ ہاتھ میں ٹفن تھا۔ میم، لنچ آیا ہے۔ ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس نے بھیجا ہے؟ پیون نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ ہادی اسے شیشے کے پارٹ سے منع کرنے لگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ پیون کے منہ سے سلپ ہوا، ہادی صاحب نے۔ ہادی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت آئی، پھر وہ حیرت سختی میں بدل گئی۔ اس نے ٹفن کو ہاتھ تک نہ لگایا، خاموشی سے وہیں میز پر چھوڑا۔ بیگ سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور قلم گھمانے لگی۔ تمہارے ہاتھ سے میں زہر بھی نہ کھاؤں مسٹر ہادی، اپنی غلط فہمی دور کر دو۔ اور پرچی ٹفن کے اوپر رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ہادی آیا، اس کی نظر پہلے بند ٹفن پر پڑی اور پھر اس کاغذ پر۔ اس سے پرچی اٹھائی، پڑھتے ہی اس کا جبڑا بھینچ گیا۔ کاغذ کو مٹھی میں جگڑ لیا اور پہلی بار سے محسوس ہوا کہ ہانیہ کا انکار محض ضد نہیں، زخم ہے جو اسی نے لگایا ہے۔ ہادی شام کے بعد جم کر کے واپس آیا تھا، سانس پھولا ہوا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھا پانی پینے لگا۔ تبھی اس کا 10 سالہ بھتیجا آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا۔ چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ چاچو، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہادی نے بوتل میز پر سے ہٹا کر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ تبھی میں کہوں، تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے؟ اس کے بھتیجے نے گہرا سانس لیا۔ ابھی تو آپ ہنس رہے ہیں نا، خبر سن کر آپ کے چہرے پر بھی 12 بج جائیں گے۔ ہادی کھلکھلا کر سا، اوہو، اتنی خطرناک؟ چلو سنا، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ بھتیجے کی آواز پر آ گئی۔ چاچا، اب ہانیہ چاچی کا خیال اپنے اس دل سے نکال دے۔ ہادی کی ہنسی وہیں جم گئی۔ کیا مطلب؟ پوری بات بتا۔ بھتیجے نے نظریں چرائی۔ اس کا رشتہ آ گیا ہے، گھر میں بات تقریباً پکی ہو چکی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہادی کے کانوں میں شور بھر گیا۔ کرسی پیچھے اور وہ اچانک کھڑا ہوا۔ کیا؟ وہ ایک لفظ کہے بغیر بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی۔ جب وہ ہانیہ کے گھر پہنچا تو دروازے سے مہمان نکل رہے تھے، عورتوں کے ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے، مردوں کے چہرے پر مبارکباد کی مسکراہٹیں تھی۔ وہیں اس کے قدم رک گئے، دیر ہو چکی تھی۔ مہمانوں کی چہتے ہی وجہ سے ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم میں خوشی کی فضا تھی۔ ہانیہ کی والدہ نے اسے دیکھا تو مسکرا کر آگے بڑھی، ان کے ہاتھ میں مٹھائی تھمائی۔ مبارک ہو بیٹا، میری بیٹی کا اگلے ہفتے نکاح ہے۔ ہادی نے لڑتے ہاتھوں سے ڈبہ لیا۔ مٹھائی اس کے ہاتھ میں تھی مگر ہاتھ سل ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ بس اتنا کیسے کاٹ دی، ایک ضروری کال ہے۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ مٹھائی تو کھاتے جائیں، اسے پیچھے سے آواز آئی اور مڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور ہادی پہلی بار پوری طرح سمجھ گیا کہ کچھ چیزیں ضد سے نہیں، وقت پر مان لینے سے ملتی ہے، اور وہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔
ساری رات ہادی نے کھلی آنکھوں سے کاٹی. صبح سویرے اس نے اپنے دوست کو کال ملائی. آواز میں عجیب سی بے بسی تھی. آواز غم میں ڈوبی ہوئی تھی. مجھے شعیب افندی کے گھر کا ایڈریس چاہیے. اس نے کہا. کام ہو جائے گا, دوپہر تک بھیج دوں گا. ہادی کے دوست نے تسلی دی. گاڑی دوپہر کے گھر کے سامنے رکی تو دل میں عجیب سا اضطراب تھا. یہ وہ جگہ تھی جہاں اسے کبھی آنا نہیں چاہیے تھا, مگر اس کی ضد اور محبت اسے یہاں کھینچ لائی تھی. اسے گہرا سانس لیا, چہرے پر مصنوعی اعتماد اڑا اور دروازے پر دستک دی. ڈرائنگ روم میں خوشبو, قیمتی فرنیچر اور خوشیوں کی تیاری صاف نظر آ رہی تھی. ہادی نے رسمی تعارف کے بعد بات شروع کی, جیسے کوئی خیر خواہ ہو. میں ہانیہ کو بچپن سے جانتا ہوں. اس نے نبے تلے انداز میں کہا. اس کے گھر والے بہت اسٹیٹس مائنڈ ہے. بظاہر سادہ لگتے ہیں مگر اصل میں توقعات بہت زیادہ رکھتے ہیں. دل کھول کر حق مہر مانگیں گے. دلہے کے والے چونکے, کیسی توقعات؟ نکاح میں اگر گاڑی نہ مانگی جائے تو آپ کا تو نقصان ہے. میں تو کہتا ہوں بنگلہ, وہ تو ان کے معیار کی بات ہے. میں نہیں چاہتا کہ کل کو آپ کی بے عزتی ہو. کمرے میں خاموشی چھا گئی. دلہے کی ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا جسے کسی لالچ نے دل میں جگہ بنا لی. ہادی نے محسوس کیا کہ اس کی بات اثر کر گئی, مزید رکا نہیں, بس اتنا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا. میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا, فیصلہ آپ کا ہے. وہ چلا گیا اور پیچھے ایک گھر میں شک, لالچ اور خوف چھوڑ گیا. نکاح کا دن آ گیا تو ہانیہ دلہن بنی بیٹھی تھی. سفید لباس میں وہ حد سے زیادہ نازک لگ رہی تھی. ہاتھ میں مہندی بھی پوری طرح سے سوکھی بھی نہ تھی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر آنکھوں میں ایک خاموش دعا تھی کہ سب خیر و خیریت سے ہو جائے. مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ شروع کیا. ہانیہ نے نگاہیں جھکا لی. مجھے کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. مجھے سلامی میں ایک گاڑی چاہیے. ہانیہ کے ساتھ ساتھ مہمان بھی ساکت رہ گئے. ہادی زیر لب مسکرایا. منصوبہ کامیاب ہوا. ہانیہ کے کانوں میں جیسے سیٹی سی بج گئی. اسے چونک کر سر اٹھایا. اس کی ماں کے ہاتھ سے تسبیح گر پڑی. والدہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. یہ نکاح ہے یا نیلامی؟ اس کی والدہ بولی. ان کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا. بحث شروع ہو گئی. ہانیہ خاموش بیٹھی سب سنتی رہی جیسے کسی اور کی کہانی ہو. اس کا دل ٹوٹ رہا تھا مگر آنسو آنکھوں میں جم گئے تھے. مجھے نہ صرف گاڑی چاہیے بلکہ مجھے بنگلہ بھی چاہیے. دلہا شاید حد سے زیادہ بے وقوف تھا یا پھر ہادی کی قسمت اچھی تھی. ہانیہ اگلے ہی پل اٹھی اور اپنی سینڈل اتار کر اس کے سر پر دے ماری. میں تمہیں ابھی امریکہ کا وزیر خزانہ بناتی ہوں تاکہ تم اپنی ساری ڈیمانڈز نہ وہیں سے پوری کرو. ہادی نے جانثار ہونے والی نظروں سے اسے دیکھا. آخرکار اس کی والدہ نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ سنا دیا. ہم اپنی بیٹی کو بیچ نہیں سکتے, یہ نکاح نہیں ہوگا. دلہے والے ہکا بکا رہ گئے. وہ لوگ ہادی کو تلاش کرنے لگے لیکن وہ تو غائب تھا. سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. مہمان ایک ایک کر کے اٹھنے لگے. مبارکبادیں خاموشیوں میں بدل گئی. ہانیہ کا کمرہ خالی ہو گیا. وہ اکیلی رہ گئی. جیسے دروازہ بند ہوا اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. وہ زمین پر بیٹھ گئی. چادر میں منہ چھپا کر سسکنے لگی. یا اللہ, میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ آنکھوں سے آنسو تھمنے ہی نہ لے رہے تھے. خواب, عزت, یقین سب ایک ہی دن میں بکھر گیا تھا. اور کہیں دور ہادی آئینے کے سامنے کھڑا تھا. چہرے پر کھلی کھلی مسکراہٹ تھی. میں تمہارے سارے راستے بند کر دوں گا. تمہیں اب صرف مجھ تک ہی آنا ہوگا. وہ بے اختیار ہنس دیا. مس ہانیہ, آپ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. اسے کھڑکی کی میں آ کر سامنے چمکتے چاند کو دیکھا. اب یہ چاند میرے آنگن میں اترے گا, ضرور اترے گا. اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا. ہانیہ کو اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی. ہر ٹکڑا جڑ چکا تھا. وہ جان چکی تھی یہ سب ہادی کی سازش ہے. اگلی صبح جب وہ اپنے بستر پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی, وہ دروازہ زور سے کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی. مبارک ہو مسٹر ہادی. اس کی آواز تن سے بڑی تھی. بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے. ہادی گہری نیند سے جاگا. ہانیہ تم؟ اسے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور بستر سے چھلانگ لگا کر اٹھا. وہ آگے بڑھی, اس کا گریبان پکڑا اور زور سے جھنجھوڑ دیا. یہ سب تم نے کہا تھا نا کہ گاڑی بنگلہ اس کی ڈیمانڈ کرو. یہ سب تمہارے منہ سے نکلا تھا نا. ہادی نے اس کے ہاتھ پکڑنے چاہے. میں نے سب تمہیں پانے کے لیے کہا. تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ تم میری محبت کو کیوں ٹھکرا رہی ہو ہانیہ؟ سچ بلا کر اس کے منہ سے نکل ہی گیا. مجھے پانے کے لیے؟ وہ ہنس پڑی. ایک تلخ اور زخمی ہنسی چہرے پر بکھری. تم نے مجھے پانے کے لیے میری پوری زندگی نیلام کر دی. میرے نکاح کے دن میری عزت کا ریٹ لگوا دیا. اس نے اس کا یہ گریبان اور مضبوطی سے پکڑا. تم میں ہے کیا ہادی؟ مجھے جواب دو. سچ سچ بتاؤ, تم ہو کیا؟ وہ خود ہی جواب دینے لگی. اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہو,
ایک بگڑے ہوئے امیر زادے جسے لگتا ہے کہ پیسہ یہ سب کچھ ہے، اور پیسہ بھی وہ جو خود کمانا بھی نہیں ہے۔ ہادی کے دل میں ایک دھماکہ ہوا اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز رون گئی۔ محبت؟ وہ چیخ اٹھی۔ محبت سیلف میڈ ہوتی ہے ہادی۔ محبت میں کردار ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے۔ تم میں ان میں سے کیا ہے؟ اس کی آواز کانپنے لگی مگر وہ رکی نہیں۔ تم سیلف میڈ نہیں ہو، تمہیں نہ جد و جہد کا پتہ ہے، نہ بھوک کا، نہ ہار کا۔ زندگی صرف محبت کے گرد نہیں گھومتی، میں صرف تمہاری ایک ضد ہوں۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہادی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم کسی کی بیٹی، کسی کی عزت، کسی کا مستقبل توڑ دیتے ہو۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹی، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کیسے تم سے شادی کروں؟ ہاں بتاؤ مجھے کیسے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا گئی، ایک ایسے آدمی سے جس نے مجھے خوش کرنے کے بجائے میرے نصیب سے کھیلنا بہتر سمجھا۔ ہادی بالکل خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں پہ پہلی بار خالی پن اترا جو اس کی روح تک کو ویران کر گیا۔ ہانیہ نے آخری بار وار کیا، تم نے مجھے نہیں ہارا ہادی، تم نے خود کو ثابت کر دیا کہ تمہارے پاس محبت نہیں، صرف اختیار ہے جس کی زندگی چاہے تم برباد کر دو۔ ہانیہ، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور ایک نفرت امیز نگاہ پہ ڈالی۔ ہادی کی روح کے اندر تک دکھ اور افسوس بڑھ گیا۔ اب میرے سامنے مت آنا، کیونکہ آج کے بعد تم میرے لیے صرف ایک غلطی ہو۔ وہ بلٹی اور کمرے سے نکل گئی اور ہادی وہی کھڑا رہ گیا، بے آواز، بے حیثیت، اپنی انا کے منبع تلے دب گیا تھا۔ ہانیہ پورا دن کمرے میں بند رہی۔ اس دن شام تک فیصلے ہو چکے تھے۔ ہانیہ کی والدہ کمرے میں آئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مکار دنیا سے دور چلے جائے۔ ہانیہ نے آنسو پوچھے، خود کو سمیٹا اور الماری کھول دی۔ سوٹ کیس میں کپڑے فولڈ کرتے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی ایک ضد تھی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے بھائی کی طرف سے ویزا آ چکا تھا، ماں بیٹی دونوں کے نام سے۔ اس کا بھائی پچھلے 1 سال سے ویزا کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہانیہ نے آہستہ سے دہرایا۔ اس کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نئی جگہ، ایک نیا آغاز کرنا ہے۔ سوٹ کیس بند ہوئے تو لگتا تھا جسے برسوں کی یاد ہے بند ہو رہی۔ پھر وہ دونوں دنوں رات کے 9 بجے ایک غیر ملکی ایئر لائن میں قدم رکھ کر پاکستان کو ہمیشہ مشل کے خیر بات کہہ گئی، وہ جگہ جہاں اس کا پورا وجود خاک میں مل گیا تھا۔ ہادی پہلی بار واقعی سنجیدہ نظر آیا تھا۔ ہانیہ کے جانے کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی اور اس خبر نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے بھائی کے کمرے میں گیا جو کہ ایک بزنس ڈیل کو فون پر ڈسکس کر رہے تھے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ عابد رحمان نے سر اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ منجلے بھائی نے حیرت سے دیکھا۔ میں آپ کے بیرون ملک آفس کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ ہادی نے نظریں جھکا کر کہا۔ عابد الرحمان نے جھمٹے سے انہیں دیکھا۔ اور میں پڑھائی میں دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں، آج سے ہی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ عابد الرحمان نے گہرا سانس لیا۔ یہ فیصلہ دل سے ہے یا وقتی طور پر ہے؟ انہوں نے طنزیہ پوچھا۔ میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں، اپنے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ عابد الرحمان نے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگایا اسے۔ ویل ڈن، مجھے امید تھی تم ایک دن ضرور اپنے بارے میں سوچو گے۔ عزیز رحمان نے ہادی کو بہترین فیصلے پر سراہا تھا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ ٹوٹے دل کے ساتھ لندن روانہ ہو گیا، جہاں وہ بننا چاہتا تھا، جس کے نہ ہونے پر اسے بہت کچھ کھونا پڑا تھا۔ ایک الگ پرواز، ایک الگ سن، چہرے پر بے پناہ سنجیدگی اور دل میں پچھتاوا۔ یہ وہ بیرون ملک روانہ ہوا۔ اس کے نزدیک سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن قسمت دور کھڑی مسکرا رہی تھی کہ یہ جدائی کسی انجام کے لیے نہیں، بلکہ کہانی کے نئے باب کی شروعات تھی۔ وقت کی رفتار کبھی دکھائی نہیں دیتی، مگر اس کے فیصلے ہر چہرے پر رقم ہو جاتے ہیں۔ 3 سال بعد 3 برس گزر چکے تھے۔ ہانیہ اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جس کے خواب ایک نکاح کی دہلیز پر ٹوٹ گئے تھے۔ وہ خود کو تراش چکی تھی، کچھ کو پہچان چکی تھی۔ وہ اس وقت اپنے بھائی کے بڑے سے گھر کے ایک چھوٹے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ آج سے ایک تقریب میں شرکت کرنا تھا اور اس تقریب میں اسے بزنس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ہمراہ شریک ہوئی، گاڑی میں وہاں پہنچی۔ خوشی اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ بڑی تقریب کا حال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ملکی غیر ملکی مہمان، میڈیا کی چمک اور وقار سے بھرپور فضا۔ سٹیج کے اکبر سنہرے حروف میں بزنس ایوارڈ سیریمنی لکھا تھا۔ تقریب شروع ہوئی، دلچسپی بڑھی۔
हानिया ने बेख्तियार अपनी वालदा का हाथ थामा। जब नाम पुकारा गया तो हानिया ने आंखें बंद कर दी। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू द मोस्ट हैंडसम मैन मिस्टर हादी हदीद रहमान। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हानिया का दिल धड़कना भूल गया। हानिया ने सिर उठाकर देखा। स्टेज पर खड़ा शख्स उसे 3 साल पीछे ले गया था। वो वही था जिसे वो कभी मगरूर बेकार समझकर दुत्कार कर आई थी। आज हादी रहमान एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर सबके सामने था। बावकार, संजीदा और खामोश। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर आंखों में एक वीरानी थी जो किसी ने ना देखी सिवाय हानिया के। हानिया सांस लेना भूल गई। उसे बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा। हानिया आज यहाँ महज तमाशा ही नहीं थी, वो एक कामयाब बिजनेस वुमेन की हैसियत से मदऊ थी। उसका नाम भी दावतनामों में वकार के साथ दर्ज था। उसकी कामयाबी खामोशी थी, लेकिन हादी ने खुद को साबित कर दिया कि उसकी कामयाबी शोर मचा रही थी। हादी स्टेज से नीचे उतरा तो किसी ने उसे पुकारा। वो आवाज के संग मुड़ा। उसकी नजर हानिया की वालदा पर पड़ी। वो चौंक कर रखा। जिंदगी उसे भी 3 साल पीछे ले गई। चारों जानिब खामोशी छा गई। वो अपनी जगह जम गया। फिर एकदम जैसे होश में आया, वो अदब अदब से आगे बढ़ा। आंटी आप यहाँ? वो मुस्कुराई। जी बेटा, बहुत मुबारक हो। हादी वो हल्का सा मुस्कुराया। शुक्रिया, उसने नरमी से जवाब दिया। मुस्कुराहट लबों पर ठहर रही मगर आंखें कहीं और भटक गई। हानिया फासले पर खड़ी थी। उनकी नजरें मिली। बस एक लम्हा, ना कुछ शिकवा ना कुछ सवाल, जैसे बरसों की कही अनकही बातें एक नजर में सिमट आई हो। तकरीब के बाद हादी की वालदा ने मोहब्बत से उसे इनवाइट किया। हादी बेटा, घर आ जाना, खाना हमारे साथ खाना, कोई बहाना नहीं चलेगा। हानी ने बेख्तियार सर झुका लिया। वो रुकी भी नहीं, आगे बढ़ गई। हादी ने एक बार फिर से उसे खुद से दूर जाते देखा था। वो हानिया की एक झलक देखने घर जरूर आया था। हानिया के भाई उससे बहुत मुतासिर हुए थे। खाने की मेज पर गुफ्तगू आम थी। कारोबार, मौसम, सफर और मुश्किलात का जिक्र था। हादी खामोशी से सब सुनता रहा। उसके अंदर गुरूर नाम का शहबा तक नहीं था। वो धीमे अंदाज में आजिज़ी से गुफ्तगू करने लगा। यह निगाहें अलबत्ता भटक भटक कर इधर उधर जाती। उसकी एक झलक देखने से बात करने के लिए बेताब था। खाने के बाद चाय पेश की गई। कप उसके हाथ में था कि अचानक फिसल गया। गर्म चाय कलीन पर बिखर गई। उसके कपड़े भी गंदे हो गए। माजरत। वो खड़ा हो गया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, यूं करो सामने वाले कमरे में चले जाओ। आंटी ने मुस्कुरा कर कहा। वो उठा और सामने वाले कमरे में कदम रखा तो उस दुश्मनी जान की वाजिया तस्वीर सामने लगी हुई थी। वो मुस्कुराया। तुम ना सही, तुम्हारी सही तस्वीर ही सही। वो सर झटक कर आगे बढ़ा। वॉशरूम से बाहर निकला तो फर्श पर उसकी भतीजी बैठी एक डायरी के और आग पलट रही थी। ये क्या है? खादी ने मुस्कुरा कर पूछा। उपो की डायरी। बच्ची ने खुशी से अंग्रेजी में जवाब दिया। उस नन्ही बच्ची ने डायरी उसकी तरफ पढ़ाई। हादी ने डायरी हाथ में ली। जैसे ही पहला सफा नजर से गुजरा, दिल को शदीद झटका लगा। आज भी उसका नाम आता है तो दिल ठहर सा जाता है। मैंने उसे खोया नहीं, मैंने उसे बेहतर बनाने के लिए छोड़ा है। सफ़े पलटते गए। नफरत आसान होती है, मोहब्बत के साथ खामोश रहना बहुत मुश्किल और जानलेवा है। उसके हाथ लड़ने लगे। क्या ये सब हानिया ने उसके लिए लिखा था? और इस बात की तस्दीक भी हो गई जब डायरी में हादी की तस्वीर की। वो डायरी बंद करके जैसे ही बाहर आया, हानिया खिड़की के पास खड़ी थी। शहर की रोशनियां उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ये सब तुमने लिखा? हादी की आवाज भरी हुई थी। हानिया ने आवाज पर दिल बंद होता महसूस किया। उसे पलट कर उसे देखा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हानिया की पलकें झुक गई। उसे बेख्तियार सर हिलाया। क्यों? हादी ने धीमी आवाज में पूछा। क्यों मुझे इतनी मोहलत दी? हानिया ने उसकी तरफ देखा। इस नज़र में बरसों की खामोशी सिमट आई थी। इसलिए कि अगर मैं मोहब्बत करती तो तुम कभी मिस्टर हादी रहमान ना बनते। और ठहर कर कहने लगी, और वहां पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं छोड़ा था, मैंने तुम्हें काबिल इंसान बनाने के लिए छोड़ा था। ये दिल अब इस बात को मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे देखकर अपने हाथों को देखा और उंगलियां आपस में उलझाने लगी। हादी की आंखों में नमी उतर आई। कामयाबी, अवार्ड, दौलत, सब एक तरफ। और अब इस समय वो जान गया था कि उसकी असल कामयाबी किसी स्टेज पर नहीं, बल्कि वो खुशी उसकी तवील मोहब्बत की महबूबा के एक जुमले में थी। गहरी खामोशी छा गई। 3 साल बाद उसे अपनी दुआओं का समर मिला था। तुम्हारे घर वालों के कहने पर मैंने ये कदम उठाया था। वो इंकशाफ करके, बहुत बड़ा इंकशाफ। हादी मुस्कुराया। तो ये एक मिली जुली साजिश थी? वो सर खुजाने लगा। उसके लिए यही काफी था कि अब उसका दुख और दर्द अपने इंजाम तक पहुंच गया और अपनी महबूबा के मुंह से निकले ये अल्फाज
کہ وہ کبھی اس سے نفرت کر ہی نہیں پائی، بلکہ محبت کی اعلیٰ درجے تک پہنچ گئی۔ اس کے ہر زخموں اس کی روح کا مرہم بن گیا۔ یہ اس محبت کی ابتدا تھی جو اسے توڑ گئی تھی، اور اب منزل اس کے ہاتھ میں تھی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج ہادی کے تیز چہرے پر 3 سال بعد بہت بڑی خوشی دکھائی دی تھی۔ وہ بےحد خوش تھا۔ اس نے بلیک کلر کی شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس نے ارجنٹ اپنے گھر والوں کو بلوایا اور پھر حیران کر دیا جب وہ ایک بار پھر سے ہانیہ کے ساتھ موجود تھا۔ تمام گھر والے اس کی محنت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور پھر اس کا ساتھ دیتے باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر گئے۔ اور آج وہ دن تھا جب ہادی اور ہانیہ ایک ہونے والے تھے۔ ہانیہ سرخ لہکے میں کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ وہ بےحد خوش تھی۔ ہال روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ گلابی اور سفید پھول چاروں جانب جیسے بکھر سے گئے تھے۔ ہادی دھیرے دھیرے چلتا ہوا آیا اور ہانیہ کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کی نظریں ملی تھی اور پہلی بار وہ دونوں بیک وقت مسکرائے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا تو ہانیہ کے دل نے ایک بیٹھ مس کی۔ وہ شخص جسے وہ دھتکار چکی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ کچھ بن جائے، آج اس کے ساتھ بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے نکاح میں قبول کر رہا تھا۔ مبارک سلامت کا شور مچ اٹھا۔ رخصتی کی جلدی مچائی گئی۔ ہادی نے اب تک ہانیہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے لمس کی گرمی ہانیہ کے اندر تک اتر رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بے چین ہوئی اور پھر ہادی نے اسے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کا لہنگا اٹھایا اور دھیرے دھیرے اسے گاڑی تک لے کر آیا۔ میں اپنی دلہن کو خود رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ اس نے آنکھ ماری تو وہاں سیٹیاں بج اٹھی۔ پھر پہلی بار وہ 3 سال بعد اکیلے گاڑی میں بیٹھے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی طرف جا رہے تھے۔ ہادی اسے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ وہ لہنگا پھیلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ہادی اندر داخل ہوا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس کا پہلا سوال سن کر ہانیہ مسکرا دی۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ 3 سال پہلے بھی اتنی معصوم تھی جتنی آج ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ اب تمہاری آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے بجائے محبت ہی محبت ہے۔ ہادی نے آنکھ ماری تو وہ مسکرائی۔ اگلی پل ہادی نے اس کے دوپٹے کی سلوٹ ٹھیک کی اور پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھر کر جذب سے بوسہ دیا۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تو ہادی نے جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوما تھا۔ آج یہ آنکھیں آنسو برسانے کے لیے نہیں ہے۔ آج تو یہ آنکھیں صرف اور صرف مجھ سے محبت کے اظہار کے لیے۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی تو ہادی نے دھیرے دھیرے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اسے کمر سے کھینچ کر اس کی گردن پر جھک کر بوسہ دیا۔ ہانیہ دھسمسائی، پھر اگلے لمحے اس نے شدت سے ہادی کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم 3 سال کی جدائی مٹا رہے تھے۔ دور چاندنی رات میں چاند کھڑا مسکرا رہا تھا کیونکہ 3 سال بعد وہ دونوں ایک ہو رہے تھے۔ محبت کی پل پل بارش ان پر برس رہی تھی اور محبت سے وہ دونوں ایک دوسرے کی جدائی کا لمس مٹا رہے تھے۔ یہ وہ محبت جو ایک بگڑے ہوئے امیر زادے سے جھگڑے پر شروع ہوئی تھی، آج ان دونوں کی رضامندی پر جا کر ختم ہوئی تھی۔